वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब ने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और YouTube पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो बच्चों के अल फजल के YouTube चैनल पर जाएं, जहां आप पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं। इसी तरह वहां सब सेगमेंट्स की प्ले लिस्ट भी है, जहां आप अपनी पसंद से अपना फेवरेट सेगमेंट सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, अब भी सर्च करें YouTube पर बच्चों का अल फजल। इसी तरह बच्चों के अल फजल की वेबसाइट है www.alfaz.com/kids। आज के शुमारे का मौजू क्या है आपी? आज के शुमारे का मौजू है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आज इतवार 1 दिसंबर 2024 है और ये अल फजल की जिल्द 2 है और शुमारा नंबर है 25 यानी 25। अब हम चलते हैं लबीना आपी और उनकी अम्मी जान के पास और सुनते हैं सफर नंबर 1। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए अम्मा, अल फजल आ गया है। आज तो मैंने सबसे पहले देखा है। चले अम्मा, मुझे ये तो बताएं कि आज के अल फजल में क्या क्या शामिल है। जी जरूर लबीना, लाए मुझे अखबार पकड़ाएं। ये ले अम्मा। जज़ाकल्लाह लबीना। तो आज के शुमारे में बच्चों के लिए है दादी जान का आंगन में दादी जान बता रही हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। फीचर कहानी में है 5 बुनियादी अखलाक की अगली कहानी। ज़हनी आजमाइश में है दिलचस्प सवालात, कसौटी और रास्ता तलाश करें। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। सबसे पहले अलमिया का खत आता है जो कि कुरान करीम है और औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू कर। जी बिल्कुल, चलें शुरू करते हैं। अल्लामिया का खत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा है इसका, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और जो फ़र्ज मुझ पर डाला गया है उसको पूरा करना मेरे लिए आसान कर दे, और अगर मेरी ज़बान में कोई गिरा हो तो उसे भी खोल दे, हत्ता कि लोग मेरी बात आसानी से समझने लगें। लबीना, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक मकबूल दुआ के अल्फाज हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में अल्लाह ताला का पैगाम देने से पहले ये दुआ की थी और उनके तमाम काम आसान हो गए थे। और ये दुआ इन शराह कल्ब के लिए की जाती है ताकि अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह अम्मा। इसके बाद आता है हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल लबीना, यानी इस शुमारे की हदीस। चले देखते हैं कि इसमें क्या है। हमारी आज की हदीस है यौम आशूरा से मुतल्लिक। यौम आशूरा यानी फ़िरौन से निजात का दिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे यहूदियों के पास से गुजरे जिन्होंने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा हुआ था। आशूरा मुहर्रम की 10 तारीख होती है लबीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, ये कैसा रोज़ा है? उन्होंने जवाब दिया कि आज के दिन ही अल्लाह ने मूसा और बनी इसराइल को गर्क होने से बचाया था और इस रोज़ फ़िरौन गर्क हुआ था। नूह की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर इस दिन रोज़ा रखा था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मूसा के साथ ताल्लुक़ का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ और इसी वजह से इस दिन रोज़ा रखने का भी मैं ज़्यादा हकदार हूँ। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को भी आशूरा का रोज़ा रखने का फरमाया। चलिए लबीना, इस हदीस में हमें यही बात बताई गई है कि हज़रत मूसा ने फ़िरौन से 10 मुहर्रम को निजात पाई थी और इस दिन को आशूरा कहा जाता है। और रोज़ों के फ़र्ज होने से कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़ा रखते थे। जज़ाकल्लाह अम्मा।
چلے اب اگلا سیگمنٹ پڑھتے ہیں، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، چلیں پھر اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ خلافت۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے عقیدے یا جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے۔ بادیہ نشین کہتے ہیں صحرا میں رہنے والے لوگوں کو، صحرا میں بود و باش رکھنے والے لوگوں کو، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ نابود کا مطلب ہوتا ہے ختم ہوتے ہوتے، اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے حصے جو بنی اسرائیل کو وعدے کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ تو ہمیں اس اقتباس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت قائم ہوئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت قائم ہوئی، جس سے ان کے متبعین اور ان کی دین کی تعلیم کی حفاظت کی گئی۔ لبینہ، آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالی کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالی بن نصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر اب ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں، پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کے راست بازوں کو درندوں اور خونیوں سے نجات دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بری طرح قتل کیا، افرا کے دونوں بیٹوں اور ملائکہ نے اسے قتل کیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ کام تمام کرنا کہتے ہیں قتل کرنے کو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو فرعون کہا گیا ہے، مگر میرے نزدیک تو وہ فرعون سے بڑھ کر ہے۔ فرعون نے تو آخر کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، مگر یہ آخر تک ایمان نہ لایا۔ مکہ میں سارا فساد اسی کا تھا، اور بڑا متکبر اور خود پسند، عظمت اور شرف کو چاہنے والا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح
اپنی قوم کے راست بازوں کو درندوں اور خونیوں سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو مکہ سے مدینہ کی طرف کھینچ لایا، اور ابو جہل کو جو اس امت کا فرعون تھا بدر کے میدان جنگ میں ہلاک کیا۔ لبینہ، جو بات ہمیں اس اقتباس کو پڑھ کے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرعون ایک ٹائٹل بن گیا ہے اللہ کے نبی اور رسول کے سب سے بڑے مخالف کا۔ ہاں جی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے مخالف اگر ان کو تنگ کریں پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، جیسے کہ فرعون اور ابو جہل کو ملی۔ جزاک اللہ لبینہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ بچوں کی نظم۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار، ایک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے، میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ جی لبینہ، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت لمبی نظم ہے، اور اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موضوعات بیان فرمائے ہیں، اور جو اشعار ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں اس میں حضور علیہ السلام اپنی مشابہت بیان فرما رہے ہیں سابقہ انبیاء کے ساتھ، اور حضور یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ ان انبیاء پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا بالکل ویسے اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی فضل ہوا، اور جو حالات ان کو پیش آئے حضور علیہ السلام کو بھی ویسے ہی حالات پیش آئے، جیسے کہ جو بھی مقابل پہ ان کے دشمن آئے وہ ہلاک ہوئے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بدخواہ، یعنی جو مخالفت کرے گا میری اس کا حال بھی پہلوں جیسا ہوگا۔ جزاک اللہ اماں، یہ بہت اچھی نظم تھی۔ جزاکم اللہ۔ تو بچوں، یہ تھا بچوں کے الفاظل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر پہلے آتا ہے یاد کرنے کی باتیں جو ہمیں سنائیں گی عیشا اکان اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی بالکل، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز مترجم۔ نماز کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کریں۔ تو اس میں ہے سورۃ اخلاص۔ تو میں پڑھتی ہوں لفظی ترجمہ اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، الرحمن، بن مانگے دینے والا، بن مانگے دینے والا، الرحیم، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، کل کل تو کہہ دے، تو کہہ دے، ہوا ہوا وہ وہ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، اور نہ ہوا اس کا، اور نہ ہوا اس کا، کفواً، کفواً، ہم پلہ، ہم پلہ، احد، احد، کوئی ایک۔ کوئی ایک۔ اور اب میں اس کا بامحاورہ ترجمہ دہرا دیتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا،
اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور تسبیح پڑھیں۔ تو اب ہم تسبیح کا لفظی ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے، پاک ہے، ربی، ربی، میرا رب، میرا رب، العظیم، العظیم، بڑی عظمت والا۔ بڑی عظمت والا۔ اس کے بعد تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قیام کریں۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہونے کو۔ جی، اور تحمید پڑھیں۔ تو اب ہم تسمیع پڑھ کے اس کا لفظی ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ سمیع اللہ، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے، لمن، لمن، اس کی جس نے، اس کی جس نے، حمدہ، حمیدہ، اس کی تعریف کی۔ اس کی تعریف کی۔ اب ہم تحمید دہرا لیں گے۔ ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ولکا، ولکا، اور تیرے لیے ہی ہے، اور تیرے لیے ہی ہے، الحمد، الحمد، سب تعریف، سب تعریف، حمدن، حمدن، تعریف، تعریف، کثیرن، کثیرن، بہت زیادہ، بہت زیادہ، طیبن، طیبن، پاکیزہ، پاکیزہ، مبارکن، مبارکن، برکت ہو، برکت ہو، فیہ، فیہ، جس میں۔ جس میں۔ تو اب میں اس کا بامحاورہ ترجمہ دہرا دیتی ہوں۔ پاک ہے میرا رب، بڑی عظمت والا، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب، سب تعریف تیرے لیے ہی ہے، بہت زیادہ تعریف جو پاکیزہ ہو اور جس میں برکت ہو۔ جی تو بچوں، اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفظ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ پہلے آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا دہرا لیں۔ رب اغفر لی رب اغفر لی خطیئتی خطیئتی وجہلی وجہلی واسرافی واسرافی فی امری فی امری کلہ کلہ وما انت وما انت اعلم اعلم بہ بہ منی منی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی خطایای خطایای وعمدی وعمدی وجہلی وجہلی وجدی وجدی وکل ذالک وکل ذالک عندی عندی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ما قدمت ما قدمت وما اخرت وما اخرت وما اسررت وما اسررت وما اعلنت وما اعلنت انت المقدم انت المقدم وانت المؤخر وانت المؤخر وانت وانت على كل شيء قدیر۔ على كل شيء قدیر۔ تو چلیں اب یہ دعا میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں۔ رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم بہ منی۔ اے میرے رب، میری خطائیں، میری جہالتیں، میرے تمام معاملات میں میری زیادتیاں جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے مجھے بخش دے۔ اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وجدی وکل ذالک عندی، کہ اے میرے رب مجھے میری خطائیں، میری عمدن کی گئی غلطیاں، یعنی جو غلطیاں ہم سے جان بوجھ کر ہو جاتی ہیں، جہالت اور سنجیدگی سے ہونے والی میری غلطیاں مجھے معاف فرما دے، اور یہ سب میری طرف سے ہوئی ہیں۔
کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ مجھے میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو مجھ سے بعد میں سرزد ہوئے ہیں، اور جو میں چھپ کر چکا ہوں اور جو میں اعلانیہ کر چکا ہوں۔ مقدم اور مؤخر تو ہی ہے اور تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بچوں، یہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے کتنی ہی پیاری اور جامع دعا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ ہاں جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں آج کون سی حدیث ہے۔ آج کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، اور اس کا ترجمہ ہے نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ۔ تو اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم خود بھی ہر نقصان سے بچے رہیں گے اور امن میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے؟ جی۔ شاباش۔ اس کے بعد ادب آداب ہے نا ماما؟ ہاں جی بالکل، اس کے بعد ہے ادب آداب۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ادب آداب میں اس بار کیا آیا ہے۔ بچوں کو جسمانی سزا نہ دی جاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو سزا دینے کے سخت مخالف تھے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام میں جب کبھی کسی استاد کے خلاف شکایت آتی کہ اس نے کسی بچے کو مارا ہے تو سخت ناپسند فرماتے، اور متواتر ایسے احکام نافذ فرمائے گئے کہ بچوں کو جسمانی سزا نہ دی جاوے۔ چھوٹے بچوں کے متعلق فرمایا کرتے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تو مکلف ہیں ہی نہیں، پھر تمہارے مکلف کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ مکلف کہتے ہیں وہ شخص جو بالغ، عاقل اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، ٹھیک ہے، جس کے ذمے کوئی فرض عائد یا واجب نہ ہو۔ یعنی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنے سمجھدار تو ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو سزا دی جا سکے، ہے نا؟ تو آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے سمجھ آئی کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ جی بالکل، شاباش۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے فہد؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور آپ کی اماں اور آپ کے ابا جان کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ مجھے کوئی کہانی تو سنائے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ الفضل کے صفحہ نمبر 2 پر فیچر کہانی آتی ہے؟ مجھے پتہ ہے۔ اچھا، اور میم تو بشیر صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں 5 بنیادی اخلاق کے بارے میں کہانی سنا رہے ہیں۔ ارسلان اور نعمان ہمیشہ کلاس میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ نعمان ایک خاموش طبع لڑکا تھا، اس لیے ان کی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، صرف ضرورت کے تحت کبھی کبھی بات ہو جاتی۔ شروع میں جب نعمان اسکول میں آیا تو ارسلان نے بہت کوشش کی کہ نعمان سے دوستی کرے، مگر باوجود کوشش کے بات نہ بنی، کیونکہ جب بھی وہ نعمان سے کچھ پوچھتا تو آگے سے نعمان انتہائی مختصر الفاظ میں جواب دے کر گفتگو کو وہیں ختم کر دیتا، یعنی کہ بہت کم بات کرتا اور وہیں بات کو ختم کر دیتا۔ نہ ہی کبھی نعمان نے از خود ارسلان سے اس کے متعلق کچھ پوچھا۔ از خود سے مراد ہے یعنی خود سے۔ تو ارسلان کو نعمان کا یہ رویہ کبھی برا نہیں لگا، وہ تو خود نعمان کے مفاد کے لیے اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ مفاد کہتے ہیں فائدے کے لیے، تو کیونکہ وہ اسکول میں نیا تھا، ورنہ ارسلان کے تو پہلے ہی بہت سے دوست تھے۔ بس دونوں کا یہی معمول تھا، یعنی کہ ان کی روٹین تھی کہ کلاس میں مجبوری کے تحت ساتھ بیٹھنا اور وقفے میں، یعنی کہ جو وقفہ ہوتا ہے وہ بریک کو کہتے ہیں، اس وقفے میں اپنے اپنے راستے چلے جانا۔ ارسلان ہمیشہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، تاہم اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ نعمان کا کلاس میں دوست کون ہے اور وہ وقفے میں کس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کیونکہ اس نے وقفے کے دوران کبھی اس کو کسی کے ساتھ ہی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن کلاس میں جبکہ ابھی بریک میں کافی ٹائم تھا تو ارسلان کو شدید بھوک لگی۔ وہ نعمان سے کہنے لگا، مجھے تو شدید بھوک لگ رہی ہے اور ابھی وقفے میں کافی دیر بھی ہے،
मैं इतनी देर इंतजार कैसे करूंगा? नोमान ने उसके जवाब में सिर्फ सर हिलाया। अरसलान ने मजीद थोड़ी देर अपनी भूख बर्दाश्त की, मगर फिर पेट से आवाजें आने लगी। अरसलान फिर बोला, बहुत भूख लग रही है, मैं बैग में देख लेता हूँ कि आज अम्मी ने खाने में क्या भेजा है। साथ ही अरसलान अपने बैग की तरफ झुका और टिफिन की तलाश में लग गया, मगर उसको टिफिन ना मिला। काफी देर ढूंढता रहा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि उस रोज वो टिफिन लाना ही भूल गया था। उसको शदीद तशवीश हुई। आज ही के दिन ये होना था क्या जब मेरी भूख से बुरी हालत है? उसने मायूस होकर नोमान की तरफ देखा और कहने लगा, अगर सिर्फ आज के दिन तुम मुझे अपने खाने में से कुछ हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा। तो कल तुम मेरा आधा खाना ले लेना। नोमान ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं। अरसलान हैरान रह गया। वो आगे से कुछ भी नहीं बोला, मगर दिल ही दिल में नोमान को बहुत कोसने लगा का मतलब होता है बुरा भला जैसे कहने लगा। अरसलान सोच रहा था कि माना हमारी दोस्ती नहीं है, मगर मजबूरी में तो दुश्मन भी काम आ जाते हैं, जबकि हम दोनों तो इतने अरसे से साथ बैठ रहे हैं। नोमान के इस रवैये ने अरसलान को बहुत तकलीफ पहुंचाई, मगर खामोश रहने के सिवा चारा भी क्या था। लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि जब वक्फा होगा तो मैं नोमान के पीछे चलूंगा और उसके सब दोस्तों को उसकी असलियत बता दूंगा कि ये कैसा लड़का है जो जरूरत के वक्त भी काम ना आए। वक्फा हुआ तो अरसलान हस्बे मामूल अपने दोस्तों के साथ जाने की बजाय खामोशी से नोमान का पीछा करने लगा। नोमान खेल के ग्राउंड की तरफ ना गया जहां अक्सर लड़के जाया करते थे, ना ही वो कैंटीन की तरफ गया, बल्कि दूसरी जानिब लाइब्रेरी के करीब जाकर एक बेंच पर अकेला बैठ गया। अरसलान उसको फासले से देखता रहा और इंतजार करने लगा कि कब उसके दोस्त वहां आए और वो पहुंचकर नोमान की शिकायत करे। थोड़ी देर गुजर गई, मगर वहां और कोई ना आया। नोमान वहां अकेला बैठा रहा। नोमान ने अपने बैग से खाने के लिए भी कुछ ना निकाला। अरसलान ये देखकर बहुत हैरान था, मगर फासले से ही नोमान को देखता रहा। कुछ देर के बाद घंटी बजी और सब अपने वापस क्लासरूम में चले गए। नोमान और अरसलान भी वापस अपनी जगह बैठ गए। अरसलान ने नोमान से कोई बात न कही, मगर दिल में इरादा किया कि मैं कल भी इसका पीछा जरूर करूंगा और मालूम करूंगा कि आखिर ये मामला है क्या। अगले दिन उसने उसी तरह नोमान का पीछा किया, यानी उसको फॉलो किया, और ये देखा कि नोमान वक्फे के दौरान अकेला बैठा रहा और फिर कुछ न खाया। अगले कई रोज तक ऐसा ही होता रहा, मगर जब एक हफ्ता गुजर गया तो अरसलान से मजीद ना रहा गया और वो नोमान के पास पहुंच गया। पहले तो नोमान उसको देखकर घबराया, मगर अरसलान ने फौरन उससे पूछ लिया कि मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम यहाँ अकेले बैठे रहते हो और कुछ खाते भी नहीं, आखिर बात क्या है? नोमान ने पहले तो काफी टाल मटोल की। टाल मटोल का मतलब होता है कि उसने कोशिश की कि ये मुझसे कुछ ना पूछे और मैं इसको कुछ भी ना बताऊं। मगर बिल आखिर जब उसको एहसास हो गया कि अरसलान ने जवाब लेकर ही रहना है, तो इस वादे के साथ कि अरसलान किसी और को ये बात नहीं बताएगा, कहने लगा कि दरअसल मैं एक बहुत गरीब घर से हूँ। बहुत मुश्किल से मेरे घर वालों ने पैसे जोड़कर मुझे स्कूल भेजा है ताकि मैं पढ़ाई कर लूं और मेरा मुस्तकबिल बन जाए। मुस्तकबिल किसे कहते हैं? फ्यूचर को। मगर हमारे घर में इतने पैसे नहीं होते कि हम दिन में 2 खाने भी खा सकें, इसलिए मैं स्कूल में खाना नहीं ला सकता। यहाँ सब अमीर घरानों के बच्चे हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते, इसलिए मैं ज्यादा घुलता मिलता भी नहीं। यानी कि घुलता मिलता से मुराद है कि मैं उनमें मिक्सअप नहीं होता हूँ और ना ही उनको दोस्त बनाता हूँ और ना ही कोई ज्यादा बातचीत करता हूँ। बस पूरे स्कूल में सिर्फ तुम ही मेरे एक दोस्त हो, मगर जब वक्फा होता है तो तुम अपने दूसरे दोस्तों के साथ मसरूफ होते हो, तो मैं यहाँ अकेला आकर बैठ जाता हूँ ताकि लड़के ज्यादा सवाल न कर सके और ना ही उनको देखकर मेरा कुछ खाने पीने को दिल करे। अरसलान ये सब बातें सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। वो इतने अरसे से नुमान के साथ बैठ रहा था, उसका फर्ज था कि वो उस पर नजर रखता, यानी नोटिस करता कि वो क्या कर रहा है या वो ऐसे क्यों अकेले दूर जाकर बैठता है, और उसकी जरूरतों को पूरा करता, उसकी तकलीफों को दूर करता। मगर उसको मालूम ही नहीं था कि नुमान कितनी तकलीफ में है। अब उसको एहसास हो गया था। उसने जवाब में कोई बात नहीं की
کیونکہ وہ نعمان کو مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا ٹفن نکالا اور نعمان کے سامنے رکھ دیا اور صرف اتنا کہا کہ آؤ دوست مل کر کھائیں۔ اس نے نعمان سے یہ بھی اصرار نہیں کیا کہ چلو جا کر دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ اس کو اب معلوم ہو گیا تھا کہ نعمان شرمندہ ہوگا، اس لیے وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس کے بعد روزانہ دونوں کا یہی معمول بن گیا۔ وہ کلاس میں ساتھ بیٹھتے اور وقفے میں بھی لائبریری کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر ایک ہی ٹفن سے کھانا کھاتے۔ جی فہد، تو بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے تو بہت افسوس ہوا۔ اس لڑکے کے لیے؟ جی نعمان کے لیے؟ مجھے بھی جی۔ بہت افسوس ہوا اس کے لیے۔ تو آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں شیئر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہمیں شیئر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آج کی فیچر کہانی۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ، آپ نے اتنے اچھے انداز میں کہانی سنائی، مجھے تو بہت مزیدار کہانی لگی۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ دوسروں کی مدد کروں، دوسروں کی تکلیف کا احساس کروں اور اسے دور کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے بعد سب بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ آتا ہے، یعنی دادی جان کا آنگن، جو ہمیں سنا رہی ہیں زینہ آپ اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بچوں کے الفاظوں سے مجھے کہانی تو سنا دیں۔ جی چلیں کہانی پڑھتے ہیں۔ دادی جان کہتی ہیں کہ آج کی کہانی میں شروع کرتی ہوں، آپ نے پوچھنا ہوگا کہ کس کی کہانی ہے۔ تو محمود کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے بوجھ لوں۔ دادی جان کہتی ہیں انشاءاللہ بھی کہتے ہیں نا ساتھ، تو محمود نے کہا انشاءاللہ۔ دادی جان کہتی ہیں تو بچوں، ایسا ہے کہ ملک مصر پر انتہائی متکبر بادشاہ رمسیس دوم کی حکومت تھی۔ مصر کیا ہے زینہ؟ کس کو کہتے ہیں مصر اردو میں؟ ایجپٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتا رہی ہیں کہ مصر میں ایک بہت ایروگنٹ بادشاہ تھا، رامسیس اس کی حکومت تھی، جسے اپنی رعایا کی، یعنی کہ اس کے نیچے جو لوگ تھے ان کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ اس زمانے میں بادشاہ وقت کے لیے فرعون کا لقب استعمال کیا جاتا تھا۔ لقب کہتے ہیں ٹائٹل کو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں لوگ اکٹھے ہو کر اس کی حکومت کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مظالم کا نشانہ خصوصی طور پر بنی اسرائیل تھے۔ آپ کو یاد ہے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بتایا تھا کہ قحط کے زمانہ میں ان کا خاندان ارض مقدسہ کے علاقے کنعان سے ہجرت کر کے مصر آ گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہم نے سیکھا تھا نا کہ ڈراؤٹ کے بعد ان کی جو فیملی تھی وہ وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے، کنعان سے ہجرت کر کے۔ تو احمد کہتا ہے کہ جی ہاں، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو گڑیا کہتی ہے اور بنی اسرائیل سے ان کے 12 بیٹوں کی اولاد مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دادی جان کہتی ہیں شاباش۔ طرح طرح کے ظلم کرنے کے بعد فرعون نے آخر اس قوم کو تباہ کرنے کی غرض سے، یعنی اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو مار دیا جائے تاکہ یہ نسل بڑھ ہی نہ سکے۔ بنی اسرائیل مجبور اور کمزور تھے، یعنی ہیلپ لیس تھے۔ مجبور ہیلپ لیس کو کہتے ہیں، اور کمزور وہ بہت ویک تھے، اس ظلم کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حالت پر رحم فرماتے ہوئے انہیں فرعون سے نجات دلوانے کے لیے ان کی قوم کے ایک گھرانے میں ایک نبی پیدا کیا، اور جیسا کہ بادشاہ کا حکم تھا اس بچے کو بھی فوراً ہی قتل کر دیا جانا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی والدہ کے دل میں، اس کی مدر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریائے نیل کا پتہ ہے نا؟ جی۔ کون سا ہے؟ ریور نائل۔ جی، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور دوبارہ تم سے ملوائیں گے، اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اسے اپنے نبیوں میں شامل کریں گے۔ یعنی اس بچے کی جو امی تھیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ آپ ان کو ریور نائل میں بہا دیں، میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا، اور پھر آپ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں آپ کو اس سے ملواؤں گا بھی دوبارہ۔
اس الہام نے ان کی والدہ کے دل کو مطمئن کر دیا۔ انہوں نے الہام کے مطابق اپنے بچے کو لکڑی کی ایک صندوق میں ڈالا، ایک ووڈن باکس میں ڈالا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی احتیاطاً اس بچے کی بڑی بہن سے کہا کہ وہ نظر رکھے اور دیکھے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ یہ صندوق کچھ دور ہی گیا تھا کہ دریا کے کنارے کچھ عورتوں کی نظر اس پر پڑی۔ ان عورتوں میں ایک شہزادی بھی تھی، ایک پرنسس تھی، ٹھیک ہے، جو اپنی سہیلیوں یعنی اپنی فرینڈس کے ساتھ دریا پر آئی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کے حکم پر وہ صندوق دریا سے نکالا گیا اور اس کے سامنے کھولا گیا تو دیکھا کہ صندوق میں ایک نہایت خوبصورت معصوم سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ موسیٰ 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 شہزادی کے منہ سے بے اختیار نکلا، جس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ میں نے پانی سے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمود نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے۔ تو دادی جان کہتی ہیں بالکل ٹھیک سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں سب انبیاء سے زیادہ آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے؟ تو گڑیا نے کہا نہیں دادی جان، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو دادی جان نے کہا کہ چلے میں بتاتی ہوں، اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا ہے، یعنی جیسے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے اس سے ملتے جلتے حالات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آنے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ یعنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے آگاہ کیا جا سکے۔ بہرحال یہ بچہ شہزادی کو پہلی نظر میں ہی بے حد پیارا لگا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی پرورش کرے گی۔ پرورش کیا ہوتی ہے زینب؟ اس نے ننھے موسیٰ کو اٹھایا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ محل یعنی پیلس کی جانب روانہ ہو گئے۔ موسیٰ کی بڑی بہن جو دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور سارا قصہ بیان کیا۔ موسیٰ کی والدہ یہ سب سن کر بے انتہا خوش ہوئیں۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بیٹی کو نصیحت کی کہ وہ محل کے آس پاس رہے اور وہاں پر موجود ملازموں سے معلومات لیتی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ موسیٰ کو ضرور ان سے ملوائے گا۔ فرعون کو جب سے اس بات کی اطلاع ملی کہ شہزادی ایک لاوارث بچے کو، لاوارث مطلب اس کے امی ابو کا نہیں پتہ، کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ کہاں سے آئے، کہ تو جب اطلاع ملی فرعون کو کہ شہزادی ایک لاوارث بچے کو محل میں لے کر آئی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اسرائیلی لڑکا ہے اور شہزادی سے خفا ہونے لگا۔ لیکن شہزادی نے اسے مناتے ہوئے کہا کہ اس بچے کو ہم پالیں گے اور ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی لحاظ سے مفید ہو اور ہم اسے بیٹے کے طور پر ساتھ رکھ لیں۔ فرعون کی بیوی جو یہ سب باتیں سن رہی تھی اور ایک نیک عورت تھی، اس نے بھی آگے بڑھ کر بیٹی کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، جو کرتی ہے اسے کرنے دیں اور اس معصوم بچے کو مت ماریں۔ فرعون کو یہ بات پسند تو نہیں آئی، مگر اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ موسیٰ کو اپنے ساتھ محل میں رکھ لیں۔ تو احمد نے سوال کیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں ہی رہنے لگے؟ دادی جان نے کہا جی ہاں، محل میں موسیٰ کی پرورش شروع ہوئی، لیکن پھر یوں ہوا کہ جو بھی دایا آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی آپ رونے لگ جاتے اور دودھ قبول نہ کرتے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی دایا کا دودھ نہیں پی رہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو محل کے اندر کی ساری خبریں لے رہی تھی شہزادی کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک خاتون سے ملوا سکتی ہوں، وہ ضرور اس کو پال لیں گی۔ شہزادی نے یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئیں اور انہیں اپنا دودھ پلایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ شہزادی کو بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیلی عورت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکتی ہے۔
اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی، یعنی ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس بچے کو دودھ پلا دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی، یعنی انہوں نے فوراً قبول کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے ملا دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، یعنی وقت گزرتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ ان کی والدہ نے بڑے ہونے پر ان کو ساری سچائی بتا دی تھی، ٹھیک ہے، ان کو سب سچ میں بتا دیا کہ کیا کیسے ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مضبوط جسم کے مالک، بہادر یعنی بریو اور طاقتور اسٹرانگ انسان بن گئے تھے، اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کی تڑپ بھی رکھتے تھے۔ ان کے دل میں تکلیف تھی اپنی قوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رات کے وقت شہر میں کسی کام سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک ان میں سے فرعون کی قوم کا تھا، یعنی مصری تھا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یعنی بنی اسرائیلی تھا۔ مصری شخص کافی طاقتور تھا اور وہ بنی اسرائیلی کو بری طرح پیٹ رہا تھا، یعنی اس کو کافی بری طرح مار رہا تھا۔ بنی اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو چلا کر ان سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرپور طاقت کے ساتھ ایک مکہ اس مصری شخص کو مارا جو کافی دیر سے بنی اسرائیلی کو پیٹ رہا تھا، یعنی انہوں نے اسے کافی اسٹرانگ پنچ کیا۔ آپ نے یہ مکہ محض اس مصری کو ہٹانے کے لیے مارا تھا، مطلب انہوں نے بچانے کے لیے نا بنی اسرائیلی کو یہ مارا تھا، لیکن یہ مکہ اس مصری کے لیے مہلک ثابت ہوا، یعنی کافی ڈیڈلی ثابت ہوا۔ وہ اس بھرپور مکے کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ آپ نے ارادتاً یعنی آن پرپس اس مصری کو نہیں مارا تھا، اس لیے فوراً خدا تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی اور اپنے اس فعل پر ندامت کا اظہار کیا۔ ندامت ہوتا ہے کافی، وہ شرمندہ تھے، کافی انہیں ریگریٹ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ کسی کو اس واقعے کا علم نہ ہوا۔ اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی شخص جو گزشتہ رات ایک مصری سے لڑائی کر رہا تھا، آج پھر ایک مصری سے جھگڑ رہا ہے اور آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ بنی اسرائیلی کوئی فسادی شخص ہے، یعنی کہ لڑائی ڈالنا چاہتا ہے، جو روزانہ ہی لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے لڑائی ختم کروانے کے لیے جب ان دونوں کی طرف قدم بڑھائے تو وہ فسادی بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ چلایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو مجھے مارنا چاہتا ہے جیسا کہ کل تو نے ایک آدمی کو مکہ مار کر قتل کر دیا ہے؟ یہ بولنا تھا کہ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، یعنی بہت تیزی سے یہ خبر پھیلی کہ رات ایک مصری کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ مصری قوم سخت جوش میں تھی کہ اس جرم کی سزا، اس کی یعنی پنشمنٹ موسیٰ علیہ السلام کو دی جائے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ بات بڑھتے بڑھتے سرداران مصر تک جا پہنچی اور انہوں نے مل کر موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس بات کی خبر آپ کو ایک دوست نے دی اور آپ نے اس کے مشورے کے مطابق فوراً مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا اور پوری احتیاط کے ساتھ شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل پڑے اور مدین شہر کی طرف ہجرت کر گئے، ٹھیک ہے، وہ اس شہر کی طرف مائیگریٹ کر گئے۔ محمود اونگتے ہوئے بولا، اس کے بعد وہ واپس آئے تو دادی جان نے کہا، چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقی کہانی پھر سہی، اب سونے کی تیاری کریں، صبح اسکول بھی تو جانا ہے۔ گڑیا، احمد اور محمود بولے، شب بخیر دادی جان۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ زینہ، آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی اسرائیل کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ جی بالکل، لیکن یہ کہانی جاری ہے، باقی کہانی دادی جان آئندہ شمارے میں سنائیں گی۔
जज़ाकमुल्लाह ये कहानी सुनाने के लिए। आसन अल जज़ा। तो ये था आज के शुमारे का दादी जान का आंगन। आज की कहानी बहुत मज़े की थी और मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में नई बातें सीखी। जी बिल्कुल, मुझे भी नई बातें पता चली। तो अब हम चलते हैं सफ़र 4 पर ज़हनी आजमाइश के लिए, जो हमें सुना रही है जुमना आपी, समर और उनकी अम्मी जान। ठीक है, फिर चलते हैं उनके पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज बच्चों का अल-फज़ल आपको मिल गया है। जी, मुझे तो पहले ज़हनी आजमाइश सुनाए। जी, जैसा आप सब बच्चों को मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 4 पर ज़हनी आज़माइश के सेगमेंट्स होते हैं, है ना। तो यमुना, इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें सबसे पहले रास्ता तलाश करें आता है, जिसमें गुड्डो हमें हरूफ तहज्जी सिखा रहा है। लगता है कि आज गाफ से गाजर को तलाश करना है। जी, चलें पढ़ते हैं। रास्ता तलाश करें। सर्दियों का मौसम है। गुड्डू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अच्छी अच्छी गाजरें खरीदने में गुड्डू की मदद करें और लफ्ज़ भी मुकम्मल करें। गाफ, अलिफ, जीम, रे बना गाजर। गुड्डू तो भी गाफ से बनते हैं ना। जी और भी हैं जिस तरह गाड़ी, गुड़िया, गजरा। जी बिल्कुल, शाबाश, जज़ाकल्लाह। तो जी यमुना, इसके बाद क्या आता है? मेरा फेवरेट सेगमेंट कुरान क्विज। जी, इसमें पहला सवाल है हमारे पास, कुरान करीम में किन अनबिया की आल का ज़िक्र है? और दूसरा सवाल है, कुरान करीम में मज़कूर 5 मुख़ल्लिफ़ीन अनबिया के नाम लिखें। यमुना, इनमें से किसी एक का जवाब आप बता दोगी? ठीक है। जो फिरौन, जी अबू लहब, जी कारून, जी हमन और जी। जलूत। ओके, अब हम इंशाल्लाह अगले शुमारे में देखेंगे कि आपके जवाब किस हद तक दुरुस्त हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों को भी पता चल जाएगा। इसके बाद क्या आता है? मुझे तो सही। जी, उसमें पहला सवाल है, 2 टांगों वाले परिंदों के नाम बताएं। और इसके बाद दूसरा सवाल है, 2 टांगों वाले जानवरों के नाम बताएं। समर, आपने बताना है? बताओ, शाबाश, कोई बता दो। मुझे पता है, पीकॉक और चिकन। ठीक है, ये तो 2 टांगों वाले परिंदे हो गए ना। चलिए, अगला सवाल है, 4 टांगों वाले जानवरों के नाम बताएं। शेर, हाथी, बिल्ली, जी, और टाइगर। जी ठीक है। और इसके बाद चौथा सवाल है कि 6 टांगों वाले हशरातुल अर्ज़ के नाम बताएं। इसके बाद जी, इंसेक्ट्स को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला सवाल है, 8 टांगों वाले हशरातुल अर्ज़ के नाम बताएं। इसके बाद अगला सवाल है, 8 टांगों वाले समंदरी जानवरों के नाम बताएं। इसके बाद हमारे पास सवाल है कि मिलीपैड और सेंटीपैड की कितनी टांगें होती हैं? 100 होती हैं। चलें, अगले शुमारे में हम इनके जवाब देखेंगे। बगैर टांगों वाले जानवरों और हशरातुल अर्ज़ के नाम बताएं। सांप। जी, और इसके हम देखेंगे जवाबात सारे के सारे हमें अगले शुमारे में इंशाल्लाह मिलेंगे। और इसमें हशरातुल अर्ज़ भी है ना, वो भी बताने हैं। ठीक है, जो बगैर टांगों के होते हैं। जज़ाकल्लाह सनल जज़ा। अच्छा, तो इसके बाद हम गुज़श्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात और दुरुस्त जवाबात भिजवाने वाले बच्चों के नाम देखते हैं। हमें देखने और सुनने वाले बच्चे ना ये सवालात और जवाबात स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक QR कोड भी देख रहे होंगे। इन सवालात को हल करने के लिए अभी स्कैन करें। जो बच्चे पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके, वो इस बार लाजमी कोशिश करेंगे भिजवाएं। जो बच्चे बच्चों के अल्फाज में शामिल होना चाहते हैं, वो हमें लताइफ भिजवा सकते हैं। जो बच्चे खुद ना भेज सकते हों, तो अपने अम्मी अब्बू से कहें कि वो हमें भिजवाएं। आप लिख ना भी सकें तो ऑडियो की सूरत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी तहरीरें भी हमें भिजवा सकते हैं। गुलदस्ता मालूमात के लिए अपनी तहरीरें भिजवा सकते हैं। जिन्हें पहेलियाँ और सवालात पसंद हैं, तो वो भी कोई सवाल पूछ सकते हैं और कोई पहेली भी डाल सकते हैं। ठीक है, हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं, जिस पर जवाबात और अपनी तहरीरात भिजवा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है alfaz@info.com और हमारा फ़ोन नंबर है 447566234466। जी, जज़ाकल्लाह यमुना। जज़ाकल्लाह। अम्मी, मुझे बच्चों के फजल के लताइफ तो पढ़ के सुनाएं।
چلے آئے ہم لطائف پڑھتے ہیں سمر. بچوں کل فضل کا کیا چیلنج ہے لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں پڑھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس لطیفہ ہے 1 روپیہ. ایک پڑوسن دوسری سے کیا ہوا بہن اتنی پریشان کیوں ہو؟ دوسری پڑوسن منع نے 1 روپیہ نگل لیا ہے. پہلی والی بولی نگلنے دو، آج کل 1 روپے کا آتا ہی کیا ہے. اچھا تو اگلا لطیفہ ہے ہمارے پاس گلاس. 2 بیوقوف پانی پینے گئے تو گلاس الٹا پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. پہلا دوست اس کا تو منہ ہی بند ہے. دوسرا دوست ارے یہ تو نیچے سے ٹوٹا ہوا بھی ہے. چلیے اب ہم اگلا لطیفہ پڑھتے ہیں. شیف. ارسلان نعمان سے میں جب بھی تمہیں فون کروں تم شیو کر رہے ہوتے ہو. تم کتنی بار شیو کرتے ہو؟ نعمان 30 سے 40 بار. تو ارسلان بہت حیران اور کہتا ہیں وہ کیسے؟ نعمان میں نائی ہوں. اس کے بعد نا ایک اور لطیفہ اور اس کا نام ہے پانی والی بندوق. اسلحہ کی کمیابی پہ ایک ڈاکو نے فکر مند ہو کر دوسرے ڈاکو کو کہا اب ہم مسئلہ کہاں سے لیں گے؟ کمیابی کہتے ہیں کہ کوئی چیز کم ہو جائے نا، دستیاب نہ ہو، موجود نہ ہو. تو اس لیے جب اسلحہ کم ہو گیا تو جو ایک اور آدمی تھا، ڈاکو تھا، اس نے کہا کہ ہم اب اسلحہ کہاں سے لیا کریں گے؟ دوسرے ساتھی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ٹھنڈ اتنی ہے کہ اب ہم پانی والی بندوق دکھا کر بھی لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں. 2 ڈاکو تھے رابرز، تو وہ جو ویپنس تھے نا جیسے سورڈ گن وغیرہ تو وہ سارے ختم ہو گئے تھے دکانوں میں. تو وہ ایک رابر کہتا ہے کہ اب ہم وہ کیسے لیں گے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اتنی سردی ہے کہ ہم اگر اب پانی کی بندوق بھی دکھائیں گے تو وہ ڈر جائے گا. چلیں اگلا لطیفہ ہے سائیکل. ایک لڑکا سائیکل سے گرا، اسے چوٹ لگی مگر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے دوسرے دوست جلدی سے پاس آئے، پوچھا چوٹ تو نہیں لگی؟ لڑکا کراہتے ہوئے یعنی کہ درد کے ساتھ آواز نکالی نا نہیں میں سے ہی اترتا ہوں. کیونکہ شرمندہ ہو گیا تھا. جی وہ شرمندہ ہو گیا تھا اور اپنی شرمندگی ختم کرنے کے لیے فٹافٹ کہتا نہیں میں تو ایسے ہی اٹھتا ہوں، حالانکہ وہ بیچارہ گیا تھا. چلیں اس کے بعد ہے تھوڑی دیر. ایک دوست نے دوسرے کو موبائل پر میسج کیا آئی ول لیٹ یو نو لیٹر کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس نے جواب میں لکھا میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. آدھے گھنٹے بعد اسی دوست کا پھر میسج آیا جس میں لکھا ہوا تھا آپ کی تھوڑی دیر ابھی تک نہیں گزری کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا میں بتاتی ہوں. اصل میں جو اس نے پوچھا تھا نا آئی ول لیٹ یو نو لیٹر کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب اس کا دوست جس سے پوچھا تھا اس نے بتا دیا تھا. اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. لیکن اس کا دوست یہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ والا اس کا مطلب ہی اس نے مجھے بھیجا ہے. وہ سمجھا کہ مجھے کہہ رہا ہے میں تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں، اور کوئی آدھے گھنٹے تک ویٹ کرتا رہا. پھر دوبارہ اس نے میسج کیا کہ ابھی تک آپ کی تھوڑی دیر ہی نہیں گزری، آپ نے مجھے اس کا مطلب نہیں بتایا. آپ کو پتہ ہے نا اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو چلیں پھر اب ہم اگلا لطیفہ پڑھتے ہیں. جوہا. جوہا عربی ادب کا ایک مزاحیہ کردار ہے. ایک مرتبہ جوہا نے آٹا خریدا اور ایک مزدور سے اٹھوایا. مزدور وہ آٹا لے کر بھاگ گیا. جوہا نے کافی دنوں بعد اسے دیکھا تو چھپ گیا. لوگوں نے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو؟ جوہا نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مزدور اپنی اجرت کا مطالبہ نہ کر دے. تو یہ تو تھے آج کے لطائف. تو سمر آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا ہے؟ گلاس والا. جی وہ بہت مزے کا تھا، بلکہ سارے ہی بہت مزے کے تھے ہے نا. ہوجا والا بھی بہت مزے کا تھا، اور وہ جو پانی والی بندوق تھی، آج کل سردیاں ہیں نا تو اس میں سردی بہت لگتی ہے، اگر کوئی بندوق ایسے دکھائے تو ویسے ہی جان نکلتی ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ ڈال دے. چلیں یہ سارے بہت مزے کے تھے. جی امی. امید ہے سب بچوں کو بھی لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی، بہت اچھے لگے ہوں گے. تو یہ تھے آج کے لطائف، اور اس کے بعد ایک اعلان ہے. امی کیسا اعلان؟ جی یہ اعلان ہے مقابلہ لطائف. پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں. بچوں کا الفظ لے کر آیا ہے آپ کے دلچسپ سیگمنٹ کا مقابلہ، یعنی مقابلہ لطائف. اس کے نا کچھ قواعد ہیں، کچھ رولز ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں.
یعنی پہلا رول یہ ہے کہ اپنی ویڈیو میں اپنا نام، شہر اور ملک بتانے کے بعد 3 لطائف سنائیں. اور پھر دوسرا رول یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے وہ لینڈسکیپ میں ہونی چاہیے اور آواز صاف اور واضح ہو، بیک گراؤنڈ میں کوئی تصویر نہ ہو. لطیفے میں کسی قسم کا استہزاء نہ ہو یا کسی قوم یا ملک وغیرہ کو نشانہ نہ بنایا جائے. سب سے بنیادی بات، لطیفہ سناتے ہوئے آپ نے خود نہیں ہنسنا. زیادہ سے زیادہ بچے اس مقابلے میں شامل ہوں. ہر ہفتے معیاری لطائف کی ویڈیوز بچوں کے الفضل کی ویڈیو میں بھی شامل کی جائیں گی اور وہ لطائف شامل بھی کیے جائیں گے. جزاکم اللہ. آج کے لطیفے تو بہت مزیدار تھے، مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ، جس کا موضوع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. امید ہے آج کا شمارہ سب بچوں کو پسند آیا ہوگا. اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس. وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں. نسلیں ہیں میری بے شمار. ایک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے. میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار. سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں. اے میرے بدخواہ کرنا، ہوش کر کے مجھ پہ وار. اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو
کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔